मुकद्दस मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब, मुकद्दस मुकाशवा की किताब यानी यूहन्ना आरफ का मुकाशवा जो असल में मसीह यीशु का मुकाशवा है, उसके कलाम में से हम सीखेंगे 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत। कुरान के कलाम में से 5वीं आयत में यूं लिखा है, और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक है। आज के पाक कलाम के बायस हम सब की जिंदगियां तब्दील हो, सब मिलकर कहेंगे आमीन। अब यहाँ पर हमारे मसीह यीशु का ये दावा, ये कहना कि मैं सब चीजों को क्या बना देता हूं, नया बना देता हूं। अगर हम में से किसी को नए कपड़े मिले तो कितना खुश होता है, अगर नए जूते मिल जाए कितना खुश होता है। हमें हर रोज इस बात की खुशी होती है, हमें जो दिन नया अता कर दिया जाता है हमें बड़ी खुशी होती है। ते जिदों नवा साल मिले तानू उदों ताड़ी खुशी कितनी होनी चाहिए, अपनी तालियां ना दस के यानी हम नए साल पर इस कदर खुश होते हैं कि हमें एक नया साल मिल दिया गया है। बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया है कि सब चीजें वही हैं, यानी हफ्ते के 7 दिन वही हैं जो चक्कर खाकर घूमकर वही 7 दिन रहते हैं। और इसके बाद बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया है कि वही साल होता है, साल के वही यानी महीने होते हैं जो 12 महीने गिने जाते हैं, चक्कर खाकर फिर वही महीने शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या बात है कि हमारा खुदावंद खुदा उन सालों को, हमारा खुदावंद खुदा उन महीनों को, हमारा खुदावंद खुदा उन दिनों को नया बना देता है। क्या बना देता है? नया बना देता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल का भी कहना कि कोई तो सब दिनों को बराबर जानता है और किसी के लिए एक दिन दूसरे दिन से बेहतर होता है। यानी आज का दिन बड़ा चंगा, मैंने 10,000 रुपया लभ गया। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बयान किया गया है कि सब चीजें वही हैं, लेकिन हमारा खुदावंद खुदा जो हमारा यीशु मसीह है, जिसके हम पैरोकार हैं, वो इन दिनों को नया बना देता है। एक दिन से दूसरा दिन एक तरह से अफजल होता है। अब बाइबल मुकद्दस में बयान यह किया जाना, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब बनी इस्राएल मुल्क के मौता में कब्जा करने के लिए जा रहे थे तो खुदावंद खुदा ने एक बात कही कि वो मुल्क जिस पर कब्जा करने के लिए तुम जा रहे हो वो वादियों और पहाड़ों से घिरा हुआ मुल्क है, वो बारिश से सैराब होता है और उस पर तेरे खुदावंद खुदा की निगाह साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक रहती है। हमारे खुदावंद खुदा ने जो आज हम सबको एक नया साल अता कर दिया है, बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है कि साल के पहले दिन से लेकर साल के आखिर तक हमारे खुदावंद खुदा की निगाह हम पर रहती है कि कौन से दिन में हम तौबा करें, कौन से दिन में हम उसके मुनज्जी को कबूल करें जिसको उसने हमारे लिए जमीन पर भेजा। अब किताबे मुकद्दस में बयान किया गया है। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि पौलुस रसूल के अलावा मुकद्दस दाऊद भी ये बात कहता है कि खुदा ने जितनी भी मुझे नेमतें अता की है उसके इव्ज में मैं उसको क्या दे सकता हूं। आपको हर एक नया दिन अता कर दिया जाता है, आपको हर नया साल अता कर दिया जाता है, उसके इव्ज में आप खुदावन को क्या देते हैं? 3 साल तक मालिक, हर दफा आप उस कलाम को सुनते हैं कि एक अंजीर का दरख्त किस में लगाएगा? पाकिस्तान में लगा दिया गया, अच्छे बाग में लगा दिया गया, बहुत सारे और भी दरख्त थे, लेकिन इस दरख्त को खास तौर पर उसी पाकिस्तान में लगाया गया और 3 साल तक मालिक उसमें से फल ढूंढने आता है, लेकिन उसमें फल नहीं पाता। अब मालिक इस बात से नाराज है। अगर हमारा खुदावंद खुदा हमें ढेरों बरकत देता है, ढेरों नेमतें देता है, नया साल अता करता है, उसके इव्ज में हम उसे क्या देते हैं?
کہ وہ ساری چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے. اس کے عوض میں ہم اسے کیا دیتے ہیں؟ مالک 3 سال سے پھل ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے لیکن اس میں سے نہیں پاتا. وہ درخت ہے کہ جس کو طاقستان میں لگایا گیا. ایک وہ درخت ہے. یسوع مسیح راہ کے کنارے چل رہے ہیں اور راستے میں بھی انہیں ایک انجیر کا درخت ملتا ہے. اس کے پاس بھی پھل ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں لیکن پتوں کے سوا اس میں سے کچھ نہیں پاتے. دونوں ہی بے پھل ہیں. ایک راہ کے کنارے لگایا گیا ہے اور دوسرا طاقستان میں لگایا گیا ہے. خاص طور پر وہ خادمین بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو کسی منسٹری کے ساتھ وہ اٹیچ نہیں, کسی اور ایسے, لیکن بائبل مقدس کے مطابق ان کے پاس پھل نہیں ہوتا. پولس رسول کہتا ہے میرا پھل تم ہو. اب پولس رسول کے جتنے شاگرد تھے وہ اس کے پھل تھے. ہمارا مسیح یسوع چاہتا ہے کہ بعض اوقات ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جو عہدہ میرے پاس آیا ہے وہ کسی اور کو نہ ملے. 20 سال تو جی میں ایلڈر بنیا ہوں, 20 سال تو میں پادری بنیا, لیکن اپنی جگہ تے کسی اور نو سیٹل نہیں کیتا, یعنی پھلدار نہیں بنایا. اگر اپنی جگہ تے کسی نو سیٹل کیتا ہے تے کہہ دینا ہے کہ اے میرا پھل ہے, کیونکہ بائبل مقدس اس گل دی شہادت دیتی. یعنی پولس رسول اگر کہتا ہے کہ میرے جتنے شاگرد ہیں وہ میرے کیا ہے؟ پھل ہیں. اب یسوع مسیح بھی لکھا ہے کہ ان میں سے پھل ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے لیکن نہیں پاتا. ہم آج جتنے انسان ہیں, ہمارا خداوند خدا ہمیں اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے, ہمیں ہر ایک نیا دن عطا کرتا ہے, ہمیں بہت ساری اس نے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے, لیکن اس کے عوض میں ہم اسے کون سا پھل دے رہے ہیں؟ بائبل مقدس میں مزید آگے جب ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے, جیسا کہ مقدس یعقوب اس بات کی شہادت دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہر ایک اچھی بخشش اور کامل انعام کس کی طرف سے ہے؟ خداوند کی طرف سے ہے, نوروں کے باپ کی طرف سے ہے. ہر ایک اچھی بخشش, اگر کسی کو اچھا عہدہ دیا گیا ہے, اگر کسی کو اچھی پوسٹ دے دی گئی ہے, وہ سب خداوند کی طرف سے ہے, نوروں کے باپ کی طرف سے, جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نئے سال کا آغاز ایک دوسرے سے یوں کرتے ہیں کہ ہیپی نیو ایئر جی, تانوں نواں سال مبارک ہوئے. یہ تو مراد ہے کہ اے سال تواڈے لئی بڑیاں خوشیاں لے کے آوے. لیکن بائبل مقدس کہندی ہے کہ خوشیاں دا سر چشمہ کون ہے؟ خداوند خدا, جڑا سانوں خوشیاں عطا کرتا ہے. اب حیات دین والا ساڈا خداوند خدا ہے. بائبل مقدس سے بیان کیتا جانا مقدس داؤد اپنے بیٹے کو جب اپنی جگہ پر تخت نشین کرتے ہیں تب ان کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ سب کچھ عطا کرنے والا خداوند خدا ہے, سرفرازی عطا کرنے والا خداوند خدا ہے, سب کو توانائی عطا کرنے والا خداوند خدا ہے, سب کو عزت بخشنے والا خداوند خدا ہے. اور وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے سب اچھی چیزیں اسی خدا کی طرف سے آتی ہیں. اگر آج تجھے عہدہ دیا گیا ہے تو وہ کہتا ہے کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. اب کتاب مقدس میں ہم دیکھتے ہیں مقدس ابراہیم سے خداوند نے کہا کہ تو اپنے بیٹے کو میرے حضور قربان کر, تو اپنے ناطے داروں رشتہ داروں کو چھوڑ کر میرے پیچھے چل. اس نے سب کچھ چھوڑ کر اپنے خدا کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. اور جتنے لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں وہ انہیں تمام تر برکات سے نوازتا ہے, انہیں سرفرازی عطا کرتا ہے, کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے خداوند نے ابراہیم کو برکت دی. اس سے کہا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا, میں تجھے سرفراز کروں گا, تیری اولاد آسمان کے تاروں کی مانند اور ریت کے ذروں کی مانند ہوگی. اور وہ اس سے یہ کہتا ہے اس لیے کہ تو نے میری بات کو مانا, کہ میں نے تجھے کہا اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دے, تو نے چھوڑ دیا. میں نے تجھے کہا اپنے بیٹے کو قربان کر, تو اسے قربان کرنے کے لیے اموریت کے پہاڑ پر لے چلا. اور وہ کہتا ہے کہ میں تجھے برکت دوں گا. اب ہمارا خداوند خدا بھی نہ صرف ہمیں ہی برکت دیتا ہے کہ جتنے ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں, بلکہ ہمارے وسیلہ سے اور بھی بہت سارے لوگوں کو برکت دیتا ہے. جتنے اس کے ساتھ چلتے ہیں خداوند ان کو تو برکت دیتا
ساتھ جتنے اٹیچ ہوتے ہیں خداوند ان کو بھی برکت دیتا ہے۔ ہاللویا۔ کتاب مقدس میں بیان کیا گیا ہے مقدس یوسف کے تعلق سے، جیسے ابھی ابراہیم کو خداوند نے کہا کہ تیری نسل کے وسیلہ سے سب قومیں برکت پائیں گی، یعنی اس کی نسل سے، یعنی جتنی قومیں اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گی۔ اب اس کے علاوہ مقدس یوسف کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں اگر یوسف قید خانہ میں ہے تب بھی خدا اس کے ساتھ ہے، اگر یوسف مصری آقا کے گھر میں ہے تب بھی خدا اس کے ساتھ ہے، اور خداوند اس کے مصری آقا کو بڑی برکت دیتا ہے۔ اب کتاب مقدس میں یوں بیان کیا گیا ہے مقدس یعقوب کے تعلق سے، خداوند نے اسے برکت دی اور اس کے وسیلہ سے اس کے ماموں لابن کے ہاں بہت ساری برکت، بہت سارے ریوڑ، بہت ساری جتنی بھی اس کی بھیڑ بکریاں تھی اس سے کہیں زیادہ ہو گئی۔ کس کے وسیلہ سے؟ مقدس یعقوب کے وسیلہ سے۔ اب کتاب مقدس میں بیان کیا گیا ہے لابن بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے، اس کا ماموں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں جان گیا کہ خداوند تیرے ساتھ اور تیرے وسیلہ سے خداوند نے مجھے بھی برکت دے رکھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے جدا نہ ہو، تو میرے ہاتھ سے کہیں جائے نہیں بلکہ صرف میرے پاس ہی رہے، تاکہ اسی طرح خداوند مجھے سرفراز کرتا رہے، مجھے بڑھاتا رہے تیرے وسیلہ سے۔ مقدس لوط لکھا ہے کہ جب خداوند سدوم اور عمورہ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تب لکھا ہے کہ لوط کہتا ہے کہ یہ پاس کا علاقہ ہے، تو مجھے اجازت دے تو میں وہاں پر چلا جاؤں۔ اب وہاں پر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ جب تک تو وہاں پہنچ نہ جائے ہم کچھ نہیں کر سکتے، جلدی سے چلا جا۔ اب بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس کے وسیلہ سے وہ سارا علاقہ بچ گیا، زگر کا علاقہ۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کالب کی وجہ سے خدا کہتا ہے کہ میں اپنے بندہ کالب کی وجہ سے اسرائیل کے تمام تر ان بچوں کو اس ملک میں پہنچاؤں گا جس کا میں نے وعدہ کیا ہے۔ اب کتاب مقدس میں پالوس رسول کی وجہ سے بائبل مقدس میں لکھا ہے جتنے کشتی میں سوار ہوتے ہیں 14 جانیں بچتی ہیں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے داؤد کی خاطر کہ داؤد اگر خداوند کے حضور راست بازی سے چلتا رہا ہے، خدا داؤد سے وعدہ کرتا ہے، داؤد سے کہتا ہے کہ میں تیری خاطر کیا کروں گا، تیرے تخت کو ہمیشہ قائم رکھوں گا۔ یعنی ایک شخص اگر گھر میں خداوند کے ساتھ چلتا ہے تو اس کے وسیلہ سے خداوند اس کے سارے گھرانے کو نجات دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ تو خداوند پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ کتاب مقدس میں مقدس موسیٰ سے کہا یہ گیا جب مقدس موسیٰ پہاڑ پر خداوند کے حضور وہ احکام لینے کے لیے جاتا ہے تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ نیچے زمین پر اسرائیلیوں نے کہا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، موسیٰ نے اتنی دیر پہلے کبھی نہیں لگائی لیکن اس بار موسیٰ نے بڑی دیر لگا دی ہے، ہم ایسا کرتے ہیں بچڑا بناتے ہیں اور اسی کو اپنا خدا تسلیم کر لیتے ہیں۔ اب وہ نیچے بچڑا بنا لیتے ہیں، خداوند یہ سارا واقعہ یہ ماجرا دیکھ کر ناراض ہو جاتا ہے اور بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ اب میں اس گردن کش قوم کے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہنا چاہتا، میں ان کے ساتھ نہیں چلوں گا۔ اب مقدس موسیٰ وہاں پر کیا بات کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر تو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا تو ہمیں بھی آگے نہ جانے دے، ہم بھی اس ملک میں نہیں جائیں گے، ہم نہیں جانا چاہتے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ مقدس موسیٰ اس بات کو جان چکا ہے کہ وہی خدا اگر ہمارے ساتھ چلتا رہا ہے اس کی وجہ سے رات کو خداوند آگ کا ستون بن جاتا تھا، دن کو خداوند بادل کا ستون بن جاتا تھا۔ وہ خداوند ہمیں ہمارے دشمنوں سے، ہمیں ہمارے تمام تر دشمنوں سے ہمیں رہائی بخشتا اور ہمیں تحفظ دیتا، وہی ہمارا خدا تھا۔ اس کے ساتھ ہونے سے چٹان میں سے پانی نکل آتا ہے، اس کے ساتھ ہونے سے آسمان سے من آ جاتا ہے۔ اگر خدا تو نہیں رہے گا، تو نہیں ہمارے ساتھ چلے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری نعمتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے، یہ ساری نعمتیں ہمارے پاس نہیں ہوں گی۔ جب تو ہمارے ساتھ ہوگا تو یہ ساری نعمتیں ہمارے ساتھ ہوگی۔ جس شخص کے ساتھ خداوند ہے اسے کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے، اس کا ہر دن نیا دن ہے، اس کا ہر سال نیا سال ہے۔ بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے میں ہی ہوں جو آج تلاوت میں ہم نے پڑھا ہے،
کہ جو ساری چیزوں کو کیا بنا دیتا ہوں؟ نیا بنا دیتا ہوں۔ انسان ایک وقت میں جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے وہ بھی ایک بچہ ہوتا ہے، نیا جنم اس کا ہوتا ہے، لیکن جب وہ مسیح کو قبول کر لیتا ہے تو بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ اس پرانی چیزیں جاتی رہی اور دیکھو نہیں ہوگی۔ یعنی جو مسیح کو قبول کر لیتا ہے وہ ایک نیا مخلوق بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ نیا مخلوق۔ اس کے لیے ہر دن دوسرے دن سے افضل ہوتا ہے، اس کے لیے ہر دن جو ہے ایک نیا سال ہوتا ہے، کرسمس ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے سارے دن ایک برابر ہوتے ہیں کہ میرا خدا جب میرے ساتھ ہے تو میرے لیے سارے دن ایک جیسے ہیں۔ آمین۔ تو آج سے ہم سب کو بھی اس بات کا عہد کرنا ہے، آج سے ہم سب کو بھی اپنے خداوند خدا سے کہنا ہے کہ جب تو میرے ساتھ نہیں چلے گا تو میں اس سال میں کیا کروں گا؟ میں چاہتا ہوں کہ تو اس سال ہمیشہ میرے ساتھ رہ۔ آمین۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔